दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। मरसिया दबीर किस शेर की आमद है, रन कांप रहा है, हमारे सामने है और तकरीबन 40 बंद हमने इसके पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह एक या दो और सेशन में ये जो मरसिया आपके निसाब में जितने बंद शामिल किए हैं ये इख्तिताम पजीर होंगे। अब जैसे आपने मरसिया के अज़ाई तरकीबी पढ़े थे, शुरू में आपने देखा कि सरापा था और चेहरा था, उसके बाद रुखसत का वक्त था और फिर आमद का वक्त था, और अब ये रज और जंग का जो अज्जा है मरसिया की, वो वाला सीन आने वाला है कि जब हीरो जो है मैदान जंग में आता है, वो अपने आबो अजदाद के नाम से दुश्मन को ललकारता है और दोनों तरफ से गुस्सा होता है और दोनों तरफ से ये जो है अमल किया जाता है और फिर जो है जंग होती है। ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। अब कुछ ऐसा आने वाला है तो हम चलेंगे आगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, कि माना कि खुदा ये नहीं, कुदरत है खुदा की। अब देखेंगे कि पीछे वाले बंद में अगर आपको याद हो कि वो एक हट्टा कट्टा जवान गबरू मगरूर जो है उसको लाया गया वहाँ मैदान जंग में, और उसको उमर साद ने ये कहा कि हमारी यहाँ जंग होनी है और पाइन तनी से जंग होनी है। और जब उसने सब देखा और हज़रत अब्बास को देखा और उस पर खौफ तारी था, वहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं। माना कि खुदा ये नहीं, कुदरत खुदा की, मुझ में है निरा ज़ोर, ये क़ुव्वत है खुदा की खूब ज़ियाफ़त मेरी रहमत है खुदा की। सब ने कहा तुझ पे भी अनायत है खुदा की, जा उज़र न कर, नाम है मर्दों का इसी से, तो दबदबा ओ ज़ोर में क्या कम है किसी से। अब जब सारा माहौल देखा और उस पर एक ऐसा रोब और ऐसा खौफ छा गया और वो कहने लगा कि माना कि खुदा ये नहीं, कुदरत खुदा की, कि इसमें से कुछ अगर मुश्किल अल्फाज के माने अगर हों तो जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है निरा, निरा हुआ सिर्फ, कि मेरे पास तो सिर्फ ताकत है, यानी वो तो कुदरत खुदा की है कि वो लोग, उनके पास हथियार भी नहीं है लेकिन फिर भी इतने बहादुर हैं और इतने पेश कदम है। ज़ियाफ़त बोलते हैं दावत को, मेहमान नवाजी के लिए बोलते हैं। उज़र होता है बहाना, किसी बात से इनकार कर देना। और इन बातों को लेकर आप ज़हन में इस जो है बंद की तशरीह करेंगे। अब वो कहता है कि माना कि खुदा ये नहीं, कुदरत है खुदा की, मुझ में है निरा ज़ोर, ये क़ुव्वत है खुदा की। कहता कि मैं मानता हूँ कि अगरचे ये खुदा नहीं है लेकिन खुदा की कुदरत का करिश्मा है, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की दी हुई ताकत है कि मुझ में तो फ़कत ज़ोर है, मुझ में है निरा ज़ोर, मुझ में तो महज फ़रेब व जुल्म है, मुझ में तो ताकत और जबर है, लेकिन ये असल में कुदरत खुदा की है। कि जो ये अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो इमाम हुसैन के बदतर रफ़्क़ा जो थे उन पर पानी भी बंद था लेकिन फिर भी वो साबित कदम थे। और कहते हैं कि खुदा का करम है कि मेरी अच्छी मेहमान नवाजी की। और वो जो सरकश था उसकी बात सुनकर तमाम कहने लगे, उसके जितने भी दोस्त थे, उस गबरू के जितने भी दोस्त थे मैदान जंग में, वो उसको सुन के ये कहने लगे कि तुझ पर भी खुदा की बख्शिश है, लिहाजा तो ऐसा मत बोल, ऐसा उज़र मत कर, ऐसा इनकार मत कर, मर्दों का नाम इसी से है। अब उसको वो बहादुरी दे रहे थे कि मर्दों का नाम इसी से है, तुम ही दबदबे में और ताकत में किसी से कम नहीं है। अब वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे उसके साथी कि ये मैदान जंग में जाए और अच्छी तरीके से ये इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा के साथ जाकर जंग करे। लेकिन उसके ऊपर एक रोब और दबदबा था, वो उससे बाहर नहीं आ सकता था। इस बंद में उसका हौसला बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए कि हीरो जो है वो मैदान जंग में अपनी मर्ज़ी से निकलता है, फ़ख्र से निकलता है। और अब यजीद की फ़ौज में देखिए कि जो उसका पहलवान है, जो उसका सिपा सालार है, उसके ऊपर एक फितरी दबदबा है। और अनीस इसको दबीर इसको कितनी कामयाबी से दिखाने में कामयाब हुए हैं कि मुजाहिदीन के सामने, अल्लाह के नाम पे लड़ने वालों के सामने
دوسروں پر ایک رعب اور دبدبہ جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ اگلا بان چلیے جی کہ بادل کی طرح سے وہ گرجتا ہوا نکلا، جلدی میں سیلا جنگ کے سجتا ہوا نکلا، ہر گام رہ عمر کو تجتا ہوا نکلا، اور سامنے نکارہ بھی بجتا ہوا نکلا، غالب تھا تومتن کی طرح اہل جہاں پر، دنستی تھی زمین پاؤں وہ رکھتا تھا جہاں پر۔ اور آخر کیا ہوا کہ وہ نوجوان گبرو تیار ہو گیا جنگ کے لیے، اور وہ جنگ کے لیے نکل پڑا۔ اب سلح جو جنگی سامان ہوتا ہے، مسلح جنگ، صلح جنگ جو اس نے اپنے ساتھ پہنا ہوا تھا، اور وہ عمر ساتھ جو سپہ سالار تھے یزید کی فوج کو، اس کو تج رہا تھا، اس کو کوس بھی رہا تھا، اور اس سے آگے بھی ہو رہا تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دھنستا تھا، یعنی کہ وہ جہاں پاؤں رکھتا تھا وہ زمین دھس جاتی تھی۔ غالب تھا تومتن کی طرح، اب تومتن جو ہے یہ ایران کا مشہور پہلوان گزرا ہے، طاقتور بہادر، کہ اس کی طرح غالب تھا۔ یہاں ہم تلمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تومتن کی طرح تلمی جو ہے اس پہ دی گئی ہے۔ بالآخر کیا ہوا، بادل کی طرح سے وہ گرجتا ہوا نکلا۔ اب وہ نوجوان اتنا تکڑا، ہٹا کٹا اور بہادر تھا، اور جب وہ نکلا میدان جنگ کے لیے، اور وہ بادل کی طرح، برسات کی طرح جو ہے وہ گرج رہا تھا اور بول رہا تھا، اور جلدی میں اس نے جو ہے سامان جو ہے جنگی سامان جو ہے اپنے ساتھ لگا لیا، لیس ہو کر وہ پوری طریقے سے نکلا، اور عمر بن سعد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نکل رہا تھا۔ وہ نکارہ بھی بجاتا ہوا نکلا، اور وہ بڑی مغروری سے جو ہے نکارہ دے رہا تھا، نیرہ دے رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، کوس بجا رہا تھا، اور ایران کے مشہور پہلوان تومتن کی طرح وہ پورے جہاں پہ غالب نظر آ رہا تھا، غالب لگ رہا تھا، زور آور تھا، چونکہ وہ طاقتور تھا۔ جس جگہ پر بھی وہ قدم رکھتا تھا، شاید نے یہ کہا جس جگہ پر بھی قدم رکھتا تھا اس کی طاقت کا اظہار، اس کی طاقت کا نقشہ شاید نے یوں کھینچا ہے دبیر نے، کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ جہاں بھی وہ قدم رکھتا تھا تو زمین دھنس رہی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کوئی طاقتور کوئی بھی چیز ہو، اب ہاتھی یا کسی اور چیز کا لے لو، تو وہ جہاں پاؤں رکھے گا تو اس کا پاؤں دب جائے گا۔ یا پہلوان کے لیے اس نے اس طریقے سے دبیر نے کہا ہے کہ اب وہ میدان میں جنگ میں نکلا ہے، کسی طریقے سے بھی اس کے ساتھیوں نے اس کو جوش دلایا ہے، اور اب وہ جب نکلا ہے تو اس کا نکلنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اگلے بان میں کیا ہوتا ہے، تیار کمر کس کے ہوا جنگ پہ خونخوار، اور پی کے اجل آیا کہ ہے قبر بھی تیار، اور خنجر لیا منہ دیکھنے کو اور کبھی تلوار، مثل ورم مرگ چڑھا گھوڑے پہ ایک بار، وہ رخش پہ یا دیونی تخت زری پر، گل رن میں اٹھا کوہ چڑھا کب دری پر۔ اب دیکھیے کہ اس میں کوئی مشکل ہوتا ہے، پی کے اجل، اجل آپ کو پتہ ہے موت کو بولتے ہیں، پی کے اجل اس میں ہو گیا موت کا قاصد، پیغام دینے والا، موت کا پیغام دینے والا۔ ورم بولتے ہیں جو سوجن پڑ جاتی ہے پاؤں کے اوپر، اس کے لیے بولتے ہیں جسم میں کسی وجہ سے۔ اور دیودنی بولتے ہیں کمینے پن کو، اور کب قدری ہوا چکور قسم کا۔ اب دیکھیے آپ اس بند کی تشریح دیکھیے کہ تیار کمر کس کے ہوا جنگ پہ خونخوار، خونخوار کے وہ خون پینے والا، خون نوچنے والا، جنگ میں جو ہے اپنی کمر کسنے کے بعد پوری طریقے سے وہ ظالم پوری طریقے سے تیار ہو گیا، اور پی کے اجل آیا ہے قبر بھی، اور ایسے لگتا، اور پی کے اجل آیا ہے کہ ہے قبر بھی تیار، اور موت کا جو فرشتہ ہے پی کے اجل آیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قبر بھی تیار ہے، یعنی اس کو مر جانا ہے، اس کو قتل ہو جانا ہے۔ خنجر لیا منہ دیکھنے کو اور کبھی تلوار، اور کبھی وہ اپنا منہ دیکھنے کے لیے خنجر لے رہا تھا، اور کبھی تلوار لے رہا تھا، اس میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مثل ورم مرگ چڑھا گھوڑے پہ ایک بار، اور وہ گبرو اس طریقے سے گھوڑے پر چڑھا، مثل ورم مرگ، کہ جس طریقے سے موت کی جانب مرنے کے بعد کسی کو لے کے جایا جاتا ہے، گھوڑے پر اس طرح وہ کمینہ چڑھا کہ جیسے موت کی طرح
موت کی سوجن کی طرح گھوڑے پر سوار ہوا، کہ جیسے موت کے بعد انسان سوج جاتا ہے اس طریقے سے وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گویا اس کی لاش گھوڑے پہ سوار ہوئی، وہ رکش پہ یا دیودھنی تخت زری پر وہ اس طریقے سے گھوڑے پر چڑھا کہ جیسے وہ کمینہ اس طریقے سے گھوڑے پر چڑھا جنگ میں جانے کے لیے جیسے کوئی سنہری تار والا تخت پر برنجمان ہو جائے۔ تخت زری کہ سنہری زری، تخت کے اوپر جو زری چڑھی ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھا، اور اس کو دیکھ کر میدان جنگ میں ایک شور اٹھا کہ گل رن میں اٹھا، رن ہوا جنگ، گل ہوا شور، گل رن میں اٹھا، کوہ چڑھا کب دھری پر، کہ جیسے ایک پہاڑ ہے جو ہے وہ ایک کپ دھری کے اوپر چڑھا دیا گیا، کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے کوئی ایسے سوار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اتنا چوڑے سینے والا تھا کہ اتنا طاقتور انسان آ رہا ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ میدان جنگ میں ایک شور اٹھ گیا کہ ایک پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک ذریعہ سا کپڑا چڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں اس طریقے سے تیار تھا، وہ لیس تھا، اس کے اوپر زری نظر آ رہی تھی، اس کے اوپر زیرہ لگی ہوئی تھی، جنگی ساز و سامان پوری طریقے سے لیس تھا، اور اس کے آنے کا، اس کی میدان میں آنے کی آمد کا اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلے بند کے لیے، اور اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں پہلے، پھر ہم آپ کو لے کے چلیں گے وہاں پر۔ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، یہ لیجئے جی۔ اب دیکھیے جی کہ کیا کہتا ہے کہ اس حیت و ہیبت سے وہ نحوت سیر آیا، آسیب کو بھی سائے سے اس کے خضر آیا، میدان میں قیامت کو بھی محشر نظر آیا، گرد اپنے لیے نیزوں پہ کشتوں کے سر آیا، زندہ ہی پہ سیرنا ہر ایک صف سے بڑے تھے، زندہ ہی پہ سیرنا ہر ایک صف سے بڑے تھے، سر مردوں کے نیزوں پہ تماشے کو چڑھے تھے۔ اب دیکھیے اس میں کوئی اگر مشکل الفاظ کے معنی اگر آپ کو لگتے ہیں، پہلے مصرے میں حیت اور حیبت، حیت بولتے ہیں شکل کو، صورت بناوٹ کو، اور حیبت ہوتا ہے دہشت، خوف، ڈر، نحوت بولتے ہیں غرور اور گمنڈ والے کو، آسیب آپ کو پتہ ہے بھوت پریت کے لیے بولتے ہیں، خضر بولتے ہیں کسی چیز سے پرہیز کرنا، کسی چیز سے خوف کھانا، اور کشتوں ہوا قتل کیے ہوئے جو لاشیں تھیں ان کو وہ سر کے اوپر چڑھا رہے تھے، اور زندہ ہی پہ سیرنا ہر ایک سب سے بڑے تھے، سر مردوں کے نیزے پہ تماشے کو چڑھے تھے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حیت و ہیبت سے وہ نحوت سر آیا، کہ جب وہ پہلوان پوری طریقے سے لیس ہو کر میدان جنگ میں آیا، اور وہ اس طریقے سے، اس ہیبت سے، اس گمنڈ سے، اس خوف سے وہاں پر آیا کہ آسیب کو بھی سائے سے اس کے خضر آیا، کہ جو آسیب ہے، بھوت ہے، پریت ہے، یعنی کوئی ایسی دیوانی چیز ہے جو جس سے دنیا ساری ڈرتی ہے، اس کو دیکھ کے اس کو بھی خوف آنے لگا، یعنی کہ اس کی صورت اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کو دیکھ کے آسیب بھی خوف میں تھا، میدان میں قیامت کو بھی محشر نظر آیا۔ اب دیکھیے قیامت کو بھی محشر، مطلب ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن روز محشر ہوگا۔ اب یہاں پر شاعر نے اس کے چہرے سے آنے والے خوف کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ قیامت کو بھی محشر نظر آنے لگا، یعنی اس کے اتنا خوف تھا، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں سب کو بہت خوف ہوگا، قیامت کے روز سب کو بہت خوف ہوگا، لیکن اس شخص کی، اس گبرو کی جو ہے جسامت سے، اس کے قد و قامت سے اتنا خوف آ رہا تھا، گر اپنے لیے نیزوں پہ کشتوں کے سر آیا، اور اس نے جو ہے لاشوں کے سر اپنے نیزوں پر لیے ہوئے آیا،
اور وہ سر نیزوں پہ لگا کے لاشوں کے دکھا رہا تھا، جس سے ایک خوف پیدا ہو رہا تھا۔ زندہ ہی پہ سیر نہر ایک سب سے بڑے تھے اور سر مردوں کے نیزوں پر تماشے کو چڑھے تھے۔ وہ اگر زندہ نہیں تھے لیکن اس نے جو لاشوں کے سر چڑھا کے اپنی تلواروں پہ وہ دکھا رہا تھا، وہ مردوں کے سر وہ تماشے کے لیے دکھا رہا تھا، ایک خوف کے لیے دکھا رہا تھا۔ وہ اس طرح ہر قطار سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی تر و تازہ شیر جو ہے آگے بڑھ رہا ہو، اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے چاروں طرف ایک شور تھا، ایک خوف تھا، اور اس نے جو مردہ لاشوں کے سر چڑھائے تھے، اس کے چڑھانے کا سبب یہ تھا کہ وہ سب کو اس کا خوف جو ہے اور اس نے وہ خوف پیدا کیا تھا۔ اب چلتے ہیں جی ہم آخری بند پر۔ سیدھا کبھی نیزے کو کھلایا، سیدھا کبھی نیزے کو کھلایا، کبھی آڑا، پڑھ پڑھ کے رجز باغ فصاحت کو اجاڑا، ظالم نے کہیں پشت کے مردوں کو اکھاڑا، بولا میری ہیبت نہ جگر شیروں کا پھاڑا، ہم پنجہ نہ رستم ہے نہ سوراب ہے میرا، مرحب بن عبد القمر القاب ہے میرا۔ اب دیکھیے کہ اس میں کوئی خاص ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو آپ کو نہ ہو، لیکن ایک خاص جو ہے طرف میں آپ کا دھیان دلاؤں گا۔ آپ نے پڑھا تھا جب مسیح کی آپ نے تعریف پڑھی تھی کہ رجز، اب آپ کو یاد ہوگا کہ رجز کیا ہوتا ہے، جس میں میدان جنگ میں جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے آب و اجداد کا نام لے کر دشمن کو للکارتا ہے۔ یہاں پر اب جب وہ میدان میں کبھی نیزے کو کھلا رہا تھا، کبھی نیچے کر رہا تھا دبدبانے کے لیے، اور رجز پڑھ رہا تھا، اپنے آب و اجداد کا ذکر کر رہا تھا، اور وہ نام لے لے کر فصاحت کو اجاڑا کہ امام حسین اور ان کے رفقا، اور وہ فصیح اور بلیغ رفقا ان کو اجاڑ رہا تھا، ان پہ تلوار سے وار کر رہا تھا، تیروں سے بچھاڑ کر رہا تھا۔ ظالم نے کہیں پشت کے مردوں کو اکھاڑا، اور اس ظالم نے کئی پشت کے یعنی کئی جو گزرے ہوئے اس دنیا سے جو رخصت ہو چکے تھے ان کو بھی اکھاڑ رہا تھا، کیونکہ رجز میں ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ بھی کہتے جاتے ہوں گے، ان کو اکھاڑ رہا تھا، یا اپنے جو آب و اجداد جو گزر چکے تھے ان کو یاد کر رہا تھا۔ بولا میری ہیبت جگر شیروں کا پھاڑا، کہنے لگا کہ میں ایک ایسا ہوں کہ میری ہیبت سے، میرے خوف سے شیروں کا جگر جو ہے پھٹ جاتا ہے میرے خوف سے، اپنا دبدبہ بتا رہا تھا۔ ہم پنجہ نہ رستم ہے نہ سوراب ہے میرا۔ اب رستم اور سوراب جو ہے مشہور پہلوان گزرے ہیں ایران کے، یہاں بھی تلمی ہے رستم اور سوراب سے جو بہت بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، کہ ان کا پنجہ بھی میرے ساتھ نہیں لڑ سکتا، اور میں کون ہوں۔ وہ شخص اپنا اس طریقے سے تعارف دے رہا تھا میدان جنگ میں۔ یہ رجز کے اشعار ہیں، مرحب بن عبد القمر، میرا عبد القمر جو ہے میرا القاب ہے۔ القاب ہوا لقب کی جمع جو کسی خاص وصف کی وجہ سے پڑھ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نوجوان نے، جس کا ذکر پچھلے 3-4 بندوں میں ہوا ہے، اپنا جو تعارف ہے اور رجز کا جو یہ ہمارا جز ہے، اس طریقے سے دبیر نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ تھے دوستو 5 اور مزید بند۔ اب ہمارے 7 یا 8 بند رہ گئے ہیں، جلدی ہم انشاءاللہ 1 نشست میں یا 2 نشست میں اس کو ختم کر لیں گے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے، بار بار پڑھیے، تاکہ کافی چیزیں آپ کو اور بھی سمجھ جائیں، جو ہم نہیں بھی ڈسکس کر سکے ہیں وہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ جائیں، کیونکہ چیز بار بار پڑھنے سے ہی انسان کے جو کنسپٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں۔ اور آپ پڑھیں گے، مراسی بہت سے اور لوگوں نے لکھے ہیں، آپ انیس کے مراسی پڑھیں گے، آپ اپنی ایک بنیاد بنا لیجئے کہ مراسی میں ایک بار آپ کی دلچسپی لگ جائے تو مراسی پڑھنے سے جہاں ایک طرف آپ کربلا کا پورا وہ جو تاریخ ہے اس سے آپ کو واقفیت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو بہترین شاعری پڑھنے میں ملتی ہے۔ مرزا دبیر اور انیس نے کمال کی شاعری کی ہے، آپ ان کی شاعری ضرور پڑھیے گا۔ بحیثیت اردو کے طالب علم آپ کو اس سے کافی استفادہ ہوگا۔ چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک کریے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔